खुदावंद के जिंदा बबरकत कलाम में से नए अहदनामा में से मरकज़ की इंजील और उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 44 तक जो है मैं पढ़ूंगी। सब ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फिलफोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिलफोर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो, और आज के कलाम के वसीला से खुदाम हम सबों को फजल बख्शे, हम इस कलाम को पूरे ध्यान से सुन सकें ताकि हम बरकत पा सकें। आमीन। सकते हैं, ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, इस शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से चंद आयात जो है हमने तिलावत की। कि खुदावंद का कलाम आज मेरा ईमान है जो हमें सिखाएगा, हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि आपको लगे या ना लगे, लेकिन जब आप कलाम के ऊपर ध्यान देते हो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो शिफा पा जाता है, आपकी जिंदगी के अंदर वो कहीं ना कहीं काम जरूर करता है। लेकिन जब आप उससे अलोक करेंगे कि वो आपकी जिंदगी में अफेक्ट करे, आपकी जिंदगी में असर करे, फिर खुदावंद का कलाम जो है वो कभी भी जब निकलता है वो कभी भी खाली वापस नहीं आता, वो हमेशा अपना अपना इफेक्ट करके, अपना असर करके और अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। मुक़द्दस में आज हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो कहीं से गुजर रहे थे और वहां से एक कोढ़ी जो है वो उनके पास आया और आके उनसे कहता है कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, अगर आप चाहो तो आप मुझे पाक और साफ कर सकते हो। और जब यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा तो उसे अपने लोगों में से क्या कर दिया गया था, उसे अलग कर दिया गया था, उसे निकाल दिया गया था। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो लोग कोढ़ी होते थे उनका अगर पुराना अहदनामा पढ़ते हो ध्यान से तो खुदावंद ने कुछ चीजें सिखाई थी कि इस तरह से तुम मुआयना करना, इस तरह से तुम देखना, और अगर उसके अंदर ये वाले साइंस पाए जाएं, उसकी स्किन के अंदर ये वाले सिम्टम्स हो, तो ये किसकी निशानी होगी, ये कोढ़ की निशानी होगी। और उसे क्या किया जाए, उसे दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी जो है ये दूसरे लोगों के ऊपर क्या करे, ये अफेक्ट करे। और यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस बताते हैं कि यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहे थे तो वो इंसान जिसे अपने लोगों से अलग कर दिया गया था, जिसे सेपरेट कर दिया गया था, कोई उससे मिलता नहीं था, कोई उसके पास नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह नासरी को देखा तो वो फौरन उसके पास आया। जब उसका कोई भी अजीज या कोई भी इंसान जाता था तो उसके पास वो नहीं जाता था, वो डरता था कि ये कहीं मुझे डांटे ना, मुझे मारे ना। लेकिन वो क्या करता था, जब किसी इंसान को देखता था तो शायद वो क्या करता होगा, वो छुप जाता होगा।
لیکن جب اس نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیکھا، روح القدس کہتی ہے وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا ایمان تھا کہ یہ وہی خداوند خدا ہے جو انسان کا روپ لے کر کس کے اوپر آیا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر آیا ہوا ہے۔ قرآن مقدس کہتی ہے کہ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، وہ اپنے منہ سے کیا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے جب اس کی طرف دیکھا تو یسوع مسیح نے اس کے اوپر رحم، ہم اس ورس کو پڑھیں گے پھر سے 41 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اس سے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو کیا ہو جا، تو پاک صاف ہو جا۔ اب لوگ جو تھے، لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر تھا، جو لوگ اسے دیکھتے تھے شاید اسے دور بھاگ جاتے تھے، اسے کوڑ کا مرض ہے، اگر ہم اسے چھوئیں گے تو شاید یہ کوڑ کا مرض کہیں ہمیں نہ لگ جائے، اسے الگ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہاں پہ اگر دیکھ رہے ہو تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح اس کی طرف جب دیکھا، یسوع مسیح کو اس کے اوپر رحم آیا، ترس کھایا، اور ترس کھا کے اس نے اس کے پاس گئے اور اسے چھوا، اور اس کا کوڑ جو ہے وہ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ پاک اور صاف ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے یہ کہا کہ خداوند خدا تو اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح اس کے پاس گئے اور اسے چھوا اور اسے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں تو کیا ہو جا، تو پاک اور صاف ہو جا۔ اگر آج کے دور میں جو ہے یہ ایک وبا چل رہی ہے، جو بھی ایک قسم کی جو کیونکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے، اور یہ وبائیں جو ہیں یہ آنی ہی آنی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے۔ وہ تجھے ہر طرح کی مہلک وبا سے کیا کرے گا؟ وہ تجھے بچائے گا۔ اس کا مطلب ہے مہلک وبائیں آئیں گی، لیکن جب ہم اس کے ساتھ بنے رہیں گے، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں گے، حق تعالیٰ کے پردہ میں بیٹھے رہیں گے، تو وہ کہتا ہے وہ تیرے پاس نہیں آئے گا۔ کوئی بھی مہلک وبا جو ہے وہ تیرے خیمہ کے پاس، تیرے نزدیک کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تیرے ادھر بھی گر سکتی ہے، تیرے ادھر بھی لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن جب تو نے مجھ سے دل لگایا ہوگا، مجھ سے پیار کیا ہوگا، تو وہ تیرے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ جو وبائیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آئی ہوئی ہے وبا، آپ دیکھتے ہو کہ اس میں بھی لوگوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ لوگوں کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو دیکھو کہ خداوند کے کلام کے مطابق جب آپ یسوع مسیح کے پاس آؤ، یسوع مسیح کے ساتھ چلو، تو کوئی بھی مہلک وبا جو ہے وہ آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہا کہ تم پانی میں سے ہو کے گزرو گے، آگ میں سے ہو کے گزرو گے، پانی بھی تمہیں ڈبو نہیں پائے گا، آگ بھی تمہیں جلا نہیں پائے گا۔ یعنی یہ کنڈیشنز یسوع مسیح نے کہا یہ دنیا میں یہ والی کنڈیشنز آئیں گی، لیکن جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے یہ کبھی بھی تمہارے اوپر افیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سب کہہ رہے ہیں خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں۔ تھا کہ یہ وبائیں جو چل رہی ہیں، جو بھی ہیں، یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ آنی ہی آنی ہے، لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے تو یہ کبھی بھی ہمارے اوپر افیکٹ نہیں کر سکتی۔ وہ خداوند خدا، وہ یسوع مسیح ناصری، وہ انسان جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، لیکن وہ خداوند کے پاس آیا اور خداوند اسے چھوا اور اسے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جا، تو پاک صاف ہو جا۔ اگر آپ اس کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے، آپ کا بھروسہ اس کے اوپر ہے کہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ جب وہ کسی بھی بیمار کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شفا پائے گا۔ اور جب بھی اگر جانے یا انجانے میں اگر وہ کوئی زہریلی چیز پی لیں گے تو وہ ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے، آپ جب کسی بھی مشکل میں ہوں گے، جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہو، جب بھی آپ کی زندگی کا کوئی بھی حصہ جو ہے، آپ کی زندگی کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی ٹھیک طرح سے اس حصے میں کام نہیں کر رہی، ٹھیک طرح سے نہیں چل رہی، تو اگر آپ خداوند سے اس طرح سے پریئر کریں کہ خداوند اگر تو چاہے تو تو میری زندگی کے اس حصے میں کام کر کے اس کو تو ویسے ہی میری زندگی میں چلا سکتا ہے جیسے تو چلانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند خدا جو ہے، وہ لوگ جس سے دوسرے لوگ جو ہے وہ نفرت کرتے تھے جس انسان سے، اگر وہ خداوند کے پاس آیا تو خداوند خدا نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جا، تو شفا پا جا، تیرا کوڑ جاتا رہے، تو پاک اور صاف ہو جا۔ تو خداوند خدا اگر اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کو برکت دے سکتے ہیں، اس کو شفا دے سکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں کل آج اور اب تک کیا ہوں، میں یکساں ہوں۔
اگر ہم اس سے پریئر کریں گے, ہم اس سے کہیں گے کہ خداوند اگر تو چاہے تو تو مجھے کیا کر سکتا ہے, تو مجھے اس بیڈ سچویشن سے باہر نکال سکتا ہے, تو خداوند آپ کو کیسے نہ نکالے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج جب تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کسی طرح کی, کسی بھی مصیبت میں, پریشانی میں جب پڑتے ہیں, تو بہت سے لوگ کچھ ٹائم کے لیے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ریزالو نہیں ہو رہی تو پھر وہ اپنے راستے چینج کر لیتے ہیں. خداوند کو موقع ہی نہیں دیتے کہ خداوند یہ ان سے بات کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے ان برے حالات سے کیا کرے, تو باہر آ جائے. لیکن جب وہ آواز دینے لگتا ہے تو ہم اپنا راستہ چینج کر چکے ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے ساتھ اڑے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, تاکہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں, اور جب وہ ہم سے کہے تو ہم اپنی ہر طرح کی تنگ دستی سے, پرابلم سے کیا کر سکیں, ہم باہر آ سکیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اسی لیے اس نے کانفرنس بورڈ میں کہا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا, سکونت کرے گا. جو میرے کبھی ہاتھ کے نیچے بیٹھا رہے گا, اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی بیماری, کوئی بھی وبا, کوئی بھی برے حالات جو ہے وہ افیکٹ نہیں کر سکیں گے, اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. ہاللیلویہ. تو یہاں پہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب اس کوڑی نے شفا پا لی اور یسوع نے اسے کہا کہ اب تو کیا کرنا, اب تو جا کن کے پاس جا, کہانوں کے پاس جانا اور انہیں دکھانا, اور جو بھی موسیٰ نے نظر گزرانی تھی اس کے مطابق تو ویسا ہی کرنا, تاکہ ان کے لیے کیا ہو, ان کے لیے گواہی ہو. کیونکہ وہ لوگ اس وقت شاید یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا کوڑ جو ہے وہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا, اسے اس علاقے سے باہر نکال دو, کہیں ایسا نہ ہو یہ مرض کسی دوسرے انسان کو لگ جائے. لیکن خداوند نے جب اسے چنگا کیا اور پھر کہا کہ انہی کہانوں سے جا کے مل, اور ان کے لیے کیا بنے, یہ گواہی ٹھہرے, تاکہ اس کام کو میرے خداوند کے جلال کو دیکھیں اور کس کی تعریف کریں, خداوند کی تعریف کریں. آمین, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ دیکھتے ہو کہ جب آپ پریئر کرتے ہو, آپ خداوند کے ساتھ سامنے جب آپ جاتے ہو, تو آپ کی جتنی مرضی بڑی پرابلم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے ہم کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے, تو آپ کو خداوند کے سامنے سیپریٹلی جانا ہے, پوشیدگی میں جانا ہے, اور خداوند سے یہی پریئر کرنے ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو تو مجھے اس پرابلم سے آزاد کر سکتا ہے. ہاں, اگر تو کرے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے, اگر تو نہیں کرے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے. میرا بھروسہ, میرا توکل تیرے اوپر ہے, کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ قادر مطلق آسمانی باپ تیرا کلام کہتا ہے کہ تو میرے لیے سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس دن فرائیڈے کو ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ کوڑی جو ہے وہ جب یسوع مسیح کے پاس آیا, سب کہیں خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہن کو کھول, تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں, اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, ہم چھڑائے جائیں, ہم رہائی پائیں. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور میرے لیے برکتیں لے کر آئے, مسیح کے نام میں آمین. جب خداوند کے کلام کو خداوند نے اپنے منہ سے کیا نکالے, ورڈز نکالے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جا, تو پاک صاف ہو جا, اور اس نے ان ورڈز کو, خداوند کے کلام کو جب ریسیو کیا, بائبل مقدس کہتی ہے اس کا جسم فوراً کیا ہو گیا, پاک اور صاف ہو گیا. اسی طرح سے وہ اپنے منہ سے ورڈز نکالتے ہیں, ہم ان کو الو کرتے ہیں, تو خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو اس کا ریپلائی جب کرتے ہیں, تو جب آپ ان ورڈز کو اپنے اوپر لیتے ہو, تو خداوند خدا کیا کرتے ہیں, آپ کو ہر طرح کی پرابلم سے آزاد کرتے ہیں. ہاللیلویہ. بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ جب اس کوڑی نے خداوند سے کہا کہ میں خداوند اگر تو چاہے تو تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے, تو یسوع مسیح نے صاف کہا کہ میں اسے چھوا, اور اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ کیا ہو جا, تو پاک اور صاف ہو جا. اس طرح سے جب آپ دیکھو کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے, کوئی کمزوری ہے, کوئی ویکنس ہے, تو اگر آپ چاہتے, آپ دیکھتے ہو کہ وہ کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی میڈیسن جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی, تو پھر آپ کے یہ ورڈز یہی ہونے چاہیے کہ خداوند میں ڈاکٹرز کے پاس گیا, میں حکیموں کے پاس گیا, میں طبیبوں کے پاس گیا, تو خداوند خدا اب دیکھ میرا توکل, میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے, اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر تو چاہے تو تو مجھے اس سے کیا کر سکتا ہے, آزاد کر سکتا ہے. آپ ایک مرتبہ پریئر کریں گے, اگر آنسر نہیں آئے گا آپ نے پریئر کرتے رہنا ہے, خداوند سے یہی کہتے رہنا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو تو مجھے اس سے آزاد کرے گا. آپ دیکھو گے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ خود کو اس بیماری سے آزاد دیکھو گے, خداوند خدا آپ سے بات کرے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس بیماری سے آزاد ہو جا. آمین, ہاللیلویہ. آپ سنو یا نہ سنو, لیکن ایک ٹائم آئے گا آپ دیکھو کہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے باہر دیکھو.
लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जल्दबाजी करके इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और फिर एंड में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी रिजल्ट्स नहीं आते, हमेशा जिंदगी में फिर इंसल्ट आती है। लेकिन जब इधर उधर भाग के देख लें और खुदावन के साथ जुड़ जाए, शायद पहले इंसल्ट आ रही हो, लेकिन जैसे ही आप खुदावन के साथ चलना शुरू करेंगे, खुदावन को अपना निजात और खुदावन को भूल करके अपने पूरे दिल से उसकी तरफ रजू लाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में से हर तरह की इंसल्ट जाएगी और आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएंगे। और जब लोग आपकी जिंदगी में रिजल्ट को देखेंगे तो वो खुदावन की तारीफ करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी जिंदगी में देखो कोड़ी था, उसने हो सकता है बहुत से तबीबों के पास गया, हकीमों के पास गया, कानों के पास वो गया और कोई भी उसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं कर सका। सब उसे कह रहे थे तेरी जो जिंदगी में इंसल्ट आई है, हम जो है इससे तुझे बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसने कहा अब वही खुदावन खुदा उसी के पास अगर मैं जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के पास, तो वो मेरी इस इंसल्ट को रिजल्ट में तब्दील कर सकता है और मेरी इस कोड को वो पाक साफ कर सकता है। और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो भागा भागा उसके पास आया, खुदावन यीशु मसीह नासरी के पास, और कहता है खुदावन अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक और साफ कर सकता है। मे बी उसकी जिंदगी में किसी तरह के गुनाह की वजह से, किसी तरह की बदी की वजह से ये प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को उसके ऊपर क्या आया, उसके ऊपर रहम आया, उसके ऊपर तरस खाया। इसमें आपको बताता होता हूँ कि खुदा जब हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो लेकिन जैसे ही आप खुदावन से माफी मांगेंगे, खुदावन जो है वो माफ करने वाला खुदा है। और आपको आज कलाम बता रहा है कि जैसे ही उसने खुदावन की तरफ रजू किया, खुदावन ने उसके ऊपर रहम किया, तरस खाया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, तू पाक और साफ हो जा। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने भी बाइबल मुकद्दस में देखते हो कैरेक्टर्स जो भी प्रॉब्लम में फंसा है, तो उसने खुदावन से यही वर्ड्स कहे हैं कि खुदावन अगर तू चाहे तो तू मुझे इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, इस बैड सिचुएशन से क्या कर सकता है, तू आजाद कर सकता है। जब आप सदरक मिस्र जो आपको देखते हो तो वहां पे नबूकदनेस्सर बादशाह जो है उस दौर का बादशाह जो था, उसने एक मूर्ति बनवाई और कहा कि सब लोग इसको सजदा करेंगे, लेकिन वो जो सदरक मिस्र अब्दुल जो आते ने कहा हम इसको सजदा नहीं कर सकते। हमारा खुदावन खुदा अगर हमें बचाएगा फिर भी ठीक है, अगर वो नहीं बचाएगा फिर भी वही हमारा खुदा है। हम जानते हैं कि वो खुदावन जो है वो हमें बचाने की भी ताकत रखता है, वो हमें छुड़ाने की भी ताकत रखता है। और आप सोचो इस बात को कि जब उन्हें बांध दिया गया होगा और जब उन्हें गिराने लगे होंगे तो उनके मुंह से यही वर्ड्स निकले होंगे कि खुदावन अगर तू चाहे तो तू आज हमें आग की भट्टी में से क्या कर सकता है, बचा सकता है। अगर तू चाहे तो तू इस जलती हुई आग में खुद आ सकता है और हमें तंदुरुस्ती और हिफाजत के साथ तू बाहर लेकर जा सकता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस आती है कि जब उन्होंने अपने मुंह से ये वर्ड्स निकाले तो आग जो है वो कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ा दी गई, और जो लोग आग बढ़ा रहे थे वो खुद ही उसमें झुलस कर क्या हो गए, वो मर गए। लेकिन जब उनको गिराया गया तो जब वो जो नबूकदनेस्सर बादशाह जब उसने देखा तो उसने क्या देखा, जब उसने देखा तो उसने कहा कि हमने तो इसके अंदर कितने लोगों को गिराया था, सिर्फ 3 को, लेकिन मैं इसके अंदर किसको देख रहा हूँ, एक चौथे जो है आधा ज़्यादा जो है उसको भी देख रहा हूँ। कहता है गिराए तो हमने 3 थे, लेकिन इसमें मुझे नजर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुंह से ये वर्ड्स निकाल चुके थे कि खुदावंद अगर तू चाहे तो आज तू यहाँ पर आकर हमें इस आग की भट्टी में से बाहर निकाल सकता है। तो खुदावंद को उनके ऊपर रहम आया, तरस आया, और उन खुदावंद से सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने खुदावंद के कलाम को पूरा किया। कौन से कलाम को पूरा किया कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना और किसी भी इंसान या मूर्ति या बुत के सामने अपने सर को ना झुकाना। साथ में उन्होंने खुदावंद के कलाम को पूरा किया, और फिर जब उन्होंने प्रेयर की तो फिर क्या उनकी जिंदगी में कलाम ने असर किया कि नहीं किया? किया ना। खुदावंद खुदा खुद वहां पे आए और खुदावंद खुदा ने उनको आग की भट्टी में से क्या कर लिया, बिल्कुल सही सलामत तंदुरुस्ती के साथ बाहर निकाल लिया। हालेलुया। और वही इंसान जिसने उनको आग की भट्टी में गिराया था, जब उसने खुदावंद के जलाल को देखा, खुदावंद की ताकत को देखा, उसकी कुदरत को देखा, तो वो मजबूर हो गया किसको सजदा करने के लिए, उस मूर्ति को या खुदावंद को सजदा करने के लिए वो क्या हो गया, वो मजबूर हो गया। जिस खुदावंद को तुम मानते हो वो बहुत बड़ा खुदा है। अब इस बात को सोचो
کہ وہ اس نے ایک سونے کی مورتی بنائی اور کہہ رہا ہے کہ سب اس کو سجدہ کرو، لیکن وہ جو خداوند کے ماننے والے لوگ تھے وہ اڑے رہے، کھڑے رہے. وہ کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے خداوند کو سجدہ کرتا ہے یا ہم تیری مورتی کو سجدہ کرتے ہیں. ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے، تو مارتا ہے مار دے، جو تو نے کرنا ہے تو کر دے. تو ایک ٹائم آئے گا جب خداوند ہمیں بچائے گا تو مجبور ہو جائے گا ہمارے خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے. آمین، ہاللویا. بائبل مقدس آتی ہے کہ انہوں نے تو ان کے اس کا جو خدا، جو مورتی تھی، جو بت تھا، اس کو تو سجدہ نہیں کیا، لیکن جب خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا تو اس بت کے ماننے والے نے کس کو سجدہ کیا؟ زندہ خداوند کو سجدہ کیا. ہاللویا. آج شیطان جب آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئے، کسی طرح سے بھی وہ آپ کو کہے کہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو بدی ہے، اس کے سامنے تو جھک جا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ خداوند کے ساتھ بنے رہنا ہے. تو آپ دیکھنا خداوند خدا آپ کی زندگی میں آپ کا ایسا جلال ظاہر کرے گا کہ لوگ جب آپ کی زندگی میں خداوند کے جلال کو دیکھیں گے تو وہ بھی کس کو سجدہ کریں گے؟ خداوند کو سجدہ کریں گے. ہاللویا. کیونکہ اگر آپ خداوند سے کہیں گے کہ خداوند اگر تو چاہے تو میری زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے، تو خداوند کہتا ہے ہاں اگر تیرا ایمان ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللویا. کیونکہ کامیابی جو ہے، آپ کی برکت جو ہے، آپ کی بلیسنگز جو ہے، اس کو آپ کو اپنی زندگی میں پہلے خود دعوت دینا پڑتی ہے، اس کو خود پہلے انوائٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ اپنی زندگی کے حصوں میں کیا کرتے ہو؟ کامیابی کو دیکھتے ہو. اگر آپ اپنے آپ کو لوکل بنا دو گے، عام لوگوں کی طرح بنا دو گے، لوکل پروڈکٹس جو ہے نا وہ کہیں بھی مل سکتی ہیں. مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے؟ اور وہ ہوتی بھی، ان کی قیمت بھی بہت کم ہوتی ہے. لیکن جو خاص پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کو کہیں کہیں ملیں گی اور ان کی قیمت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لوکل بنانا ہے. آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کسی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو بلائے آپ بنا سوچے سمجھے وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں اپنی ویلیو نہیں بنا رہے. جب آپ اپنی خود کی آپ اپنی ویلیو نہیں بنائیں گے تو خدا بھی پھر آپ کی ویسی ویلیو نہیں بنائے گا. لیکن جب آپ خود کی ویلیو بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں خداوند نے مجھے خاص انسان بنایا ہے، ایک خاص بیٹا اور بیٹی بنایا ہے، اس نے اپنا قیمتی لہو بہا کے مجھے خرید لیا ہے. ہاں کچھ ایسی جگہیں ہیں وہاں پہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں خداوند کی ایک خاص پروڈکٹ ہوں، میں خاص اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں. تو خداوند پھر آپ کو خاص بنائے گا اور آپ کے وسیلہ سے خداوند خدا بہت بڑے بڑے جلال کو کیا کرے گا؟ وہ ظاہر کرے گا. ہاللویا، ہاللویا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کے ہر حصے میں جو ہے خداوند کو یہی کہنا ہے کہ خداوند میں اس بات کو جانتا ہوں کہ خداوند پاک خدا تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ تو مجھے اس جگہ پر لے کر جا سکتا ہے، اس برکت کو تو مجھے دے سکتا ہے جو میں اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھداری سے میں لے نہیں سکتا. ہاللویا. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کوڑی کو دیکھتے ہو تو اس نے پتہ نہیں کتنا زور لگایا ہوگا، کتنی اس نے بھاگا ہوگا، تو لیکن وہ اپنی اس بیماری سے شفا نہیں پا سکا. اپنا ذہن اس نے بڑا اڑایا ہوگا، لیکن جب وہ خداوند کے پاس آیا تو اس نے صرف ایک ورڈز اپنے منہ سے نکالا. خداوند ان ورڈز کو لیا اور خداوند نے اپنے کلام کو نازل کر کے اس کو کیا کیا؟ اس کو شفا بخش دی. ہاللویا. اسی طرح جب آپ خداوند سے پریئر کرتے ہیں، خداوند سے مانگتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہ آئے. وہ آپ کو آنا ہی آنا ہے. جب ایلیا نے کہا تھا کہ بارش ہوگی اور اس کے بعد بائبل مقدس آتا ہے کہ ایلیا نے پریئر کی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ جا دیکھ کے آگے آسمان کے اوپر کوئی بادل ہے. اس نے کہا نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ گیا، اس نے کہا اب بھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ گیا، اس نے کہا اب بھی نہیں ہے. چوتھی مرتبہ گیا، پانچویں مرتبہ گیا، چھٹی مرتبہ گیا، کہا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. لیکن جب ساتویں مرتبہ گیا تو آگے ایلیا سے کہتا ہے کہ اب آسمان کے اوپر میں تھوڑے سے بادل کو کیا کرتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں. تو ایلیا نے کہا کہ اب جا کے بادشاہ سے کہہ دے کہ اپنی چیزوں کو جتنا تو سنبھال سکتا ہے سنبھال لے، کیونکہ اتنی بارش ہونے والی ہے کہ آپ لوگوں سے سنبھالی نہیں جائے گی. اسی طرح سے کیونکہ اس نے کیوں 7 مرتبہ کیوں بھیجا؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے بھیجا کیونکہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں نا. آپ 1 دن پریئر کریں گے، 2 دن پریئر کریں گے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، اگر آپ کو جواب نہیں آئے گا 7ویں دن آپ دیکھو گے آپ کو تھوڑا سا آنسر آئے گا. جب اسی کے ساتھ بنے رہیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ خدا آسمان کے دریچوں کو کھولے گا اور آپ کی پریئر کا آنسر آپ کے پاس ہوگا. یہ سلسلہ مسیح کے نام سے آمین، ہاللویا. جب کوڑی جو ہے اس نے بہت دفعہ بہت سے انسانوں کے پاس جا کر جب اسے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں کر سکا تو یسوع مسیح کے پاس آیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جا، تو پاک اور صاف ہو جا.
اس لیے آپ کی زندگی کے کسی بھی مسئلے کا حل اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کو کس کی طرف منہ پھیرنا ہے؟ آپ کو خداوند کی طرف منہ پھیرنا ہے. جیسے حزقیہ نبی جو ہے اس نے اپنا منہ کس کی طرف پھیرا؟ خداوند کی طرف پھیرا. اور اس نے کہا خداوند اگر تو چاہے تو میری موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے, تو میری بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتا ہے. خداوند میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو مجھے بیماری سے بھی آزاد کر سکتا ہے, تو میری عمر کو بھی لمبا کر سکتا ہے. تو خداوند خدا نے کیا کیا؟ اس کی بیماری کو بھی دور کیا اور اس کی 15 سال عمر کو اور بڑھا دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب آپ کی زندگی کی کسی بھی سچویشن میں جب آپ خداوند کو سامنے رکھیں گے اور اس سے پریئر کریں گے کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے کیا کر سکتا ہے, تو مجھے اس سے باہر نکال سکتا ہے. تو اگر وہ اس کوڑی کو باہر نکال سکتا ہے, اسے شفا دے سکتا ہے, اگر وہ اس کا خدا تھا تو وہ آپ کا اور میرا بھی وہی خدا ہے. وہ آپ کو بھی باہر نکال سکتا ہے اور آپ کو اور مجھے کیا کر سکتا ہے؟ شفا دے سکتا ہے. ہاللیلویا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ ویسے چل رہے ہیں جیسے ہمیں چلنا ہے. ہمیں کسی طرح سے بھی ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہماری زندگی میں افیکٹ کر کے, اثر کر کے وہ ہمیں کیا کرے؟ ہمیں خداوند کی مرضی سے, خداوند کی پلاننگ سے دور کرے اور ہمیں اپنی زندگی کے ان حصوں میں ویسے ہی رہ جائے جیسے ہم 10 سال کے 15 سال پہلے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس سے باہر آنا, ان حصوں کو تبدیل کرنا, تو پھر ہمیں کس کے ساتھ جڑے رہنا؟ ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے اور خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو میری زندگی کو اس حصے میں کیا کر سکتا ہے؟ بلیس کر سکتا ہے. تو وہ کہے گا ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی زندگی کے اس حصے میں کیا ہو جا؟ تو بلیس ہو جا. کیونکہ تو اگر ایمان کے ساتھ میرے پاس آیا ہے تو میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ کلام ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ وہ معجزے ہوتے ہیں. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو آپ کو خداوند خدا کے ساتھ بنے رہنا ہے اور خداوند سے جب بھی پریئر کرنی ہے اس بات کو آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی بیماری, جو بھی کمزوری, جو بھی آپ کو لگتا ہے یہ میری پرابلم نہیں سالو ہو رہی, تو آپ کو ایک مرتبہ خداوند کو موقع دینا اور کہنا ہے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے اس پرابلم سے کیا کر سکتا ہے؟ آزاد کر سکتا ہے. اگر اس کوڑی نے کہا کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ پاک اور صاف کر سکتا ہے. خدا نے اسے پاک اور صاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. ایون کہ اس کے گھر والے لوگ جو تھے وہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے ہوگے اس ٹائم, لیکن خدا نے کیا کر دیا؟ اس کی شرمندگی کو برکت میں تبدیل کر دیا. ہاللیلویا. جب مردہ لازر جو ہے جب وہ قبر میں پڑا ہوا تھا تو جب یسوع مسیح اس کے گھر والوں کے اس کے پاس گئے تو اس کی بہن نے کہتی ہے کہ خداوند اگر تو یہاں پہ ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو خداوند نے کہا کہ اگر تم صرف اعتقاد رکھو تو تم کیا کرو گے؟ تم خداوند کے جلال کو دیکھو گے. ہاں وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے. خداوند کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے. تو اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے خداوند اب تو 4 دن ہو گئے ہیں, تو اب تو اس کی جو باڈی ہے اس میں تو اسمیل آتی ہوگی. لیکن خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا نہیں, ہم وہاں پہ جائیں گے اور تم کیا کرو گے؟ تم زندہ خداوند کے جلال کو دیکھو گے. آپ کے گھر والے جو ہیں, آپ کے رشتہ دار, آپ کے عزیز, آپ کے دوست, آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اس سچویشن سے زیادہ باہر نہیں آ سکتا, یہ کبھی بھی اس پرابلم سے باہر نہیں آ سکتا. لیکن میرا اور آپ کا زندہ خداوند خدا جو ہے آپ کو ہر طرح کی پرابلم سے, بیماری سے, سچویشن سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ باہر نکال سکتا ہے. اس نے کہا, خداوند نے کہا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے اور آج تم کیا کرو گے؟ تم خداوند کے جلال کو دیکھو گے. اس کی سگی سسٹرز جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ خداوند اب تو اس کی باڈی میں سے اسمیل آ رہی ہوگی. اگر ہم اس قبر کا جو دروازہ ہے اس کو کھولیں گے, اس کو سائڈ پہ کریں گے جو پتھر آگے رکھا ہوا ہے, تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. تو جب یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یسوع مسیح نے جب لازر کو آواز دی, جب لازر باہر آیا تو کیا وہاں پہ کوئی اسمیل آ رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں آ رہی تھی. لیکن لازر جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ زندہ ہو چکا تھا, وہ ایک زندہ انسان بن چکا تھا. ہاللیلویا. اس طرح جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہو تو خداوند خدا آپ کی مردہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن آپ کو خداوند سے یہ کہنا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو میرے جسم کی جو مردہ اعضاء ہے تو اس کو زندہ کر سکتا ہے. میرا جو مردہ کاروبار ہے اس کو تو زندہ کر سکتا ہے. میری جاب جو ہے اس کو تو زندہ کر سکتا ہے. اگر تو چاہے, اگر میرے پاس اچھی جاب نہیں ہے تو مجھے اچھی جاب دے سکتا ہے. کیونکہ آپ جب خداوند سے بات کرو گے تو خداوند خدا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آواز کو نہ سنے اور آپ کو آنسر نہ دے. لیکن گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم. وہ آپ کو کوئی بھی بڑی بلیسنگ دینے سے پہلے وہ آپ کو چیک کر سکتا ہے, پرکھ سکتا ہے کہ کیا میرے پاس یہ صرف بلیسنگ کے لیے آیا ہے یا واقعی یہ دل سے مجھے پیار کرتا ہے.
یا دل سے میرا طلبگار ہے، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. وہ دے یا نہ دے وہی ہمارا خدا ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسما نے ان کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں. خداوند کے کلام کے لیے شکر ادا کریں کہ خداوند ہمیں بھی اس کوڑی کی طرح کا ایمان دے تاکہ ہم جب خداوند کی حضوری میں آئیں تو ہم ایسا ایمان رکھیں کہ خداوند جس نے کوڑی کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اسے شفا دی، خداوند ہمیں بھی آج ہم جو اس کی حضوری میں آئے ہیں خداوند ہمیں ایسا ایمان دے. خداوند ہمارے ایمان کو چیک کرے اور ہمیں ہر بیماری اور کمزوری سے آزاد کرے. سب دعا کریں. قدوس قدوس مہربان لشکروں کے خدا یہوہ پتا، ہم دل و دل کی تھا گرائیوں سے خداوند اس زندہ کلام کے جو تو نے ہمیں آج ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں عطا کیا، ہم تیرا تھینکس کرتے ہیں. وہ زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری، تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے، تو جو اپنے کلام کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا وہ لوگ جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، خداوند اپنے عہد و فضل کو ان کی زندگی میں قائم کرتا ہے. میرے پاک خداوند ہم جتنے تیری حضوری میں بیٹھے ہیں خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ پاک خدا تو سب کو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. خداوند آج یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے کوڑ سے خداوند چھٹکارا پائے، چاہے وہ بانجھ پن ہے، خداوند وہ کسی بھی طرح کی بیماری ہے، خداوند قرض کی لعنت ہے، ارے خداوند خدا جھوٹ کی اسپرٹ کی لعنت ہے، پاک خداوند خدا بے روزگاری ہے. اے میرے پاک خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم ہر طرح کی لعنت سے چھٹکارا پائیں. اے میرے پاک خداوند جب ہم نیکسٹ سنڈے آئیں تو پاک خداوند ہم اپنی اپنی گواہیوں کے ساتھ واپس آئیں. اے میرے پاک خداوند تو سب کو چھو اور بلیس کر. آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے تیرا کلام سنا ہے، جتنے لوگ خداوند چرچ میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ آن لائن تیرا کلام سن رہے ہیں اور سنیں گے، اے میرے پاک خداوند میں تجھ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سب خداوند 100 گنا پھل پائیں. اے میرے پاک خداوند میں دعا کرتی ہوں تیرے خادم کے لیے خداوند جن کو تو نے اپنے روح القدس کی رہنمائی سے آج کا کلام دیا، اپنے خادم کو ذرا برکت دے، صحت دے، تندرستی دے. خداوند تیرا خادم اور ان کی آنے والی نسلیں خداوند تا حیات تیرے کلام کو پشت اور پشت خداوند تیرے لوگوں میں سناتے رہیں، اور ان کے وسیلہ سے اور ان کے خاندان کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے پاک خداوند خدا بہت سے لوگ خداوند تیرا کلام سیکھ سکے اور پاک خداوند تیری حضوری میں بنے رہیں. میرے پاک خداوند میں دعا کرتی ہوں تو اپنے خادم کو خداوند برکت دے، ان کی خدمت کے حدود کو بڑھا، ان کی منسٹری کی ویژنز کو پورا کر، اور پاک خداوند ان کے وسیلہ سے ہم جو بڑھ رہے ہیں پاک خداوند ہم اسی طرح بڑھتے رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں خداوند برکت پائیں اور تیرا نام پوری دنیا میں کرے خداوند خدا ہم سبوں کے وسیلہ سے خداوند جانا جائے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین. ہم کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور اسی گیت کے دوران ہم اپنی شکر گزاریاں، اپنے ہدیہ جات خداوند کے حضوری میں ڈالیں گے. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. ہم سب جو ہیں اپنے ہدیے کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور پریئر کریں گے. سب کے اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب بھی تیری حضوری میں آؤ ہدیہ لے کر آؤ. اے خداوند میں تیرے کلام کو پورا کرتا، جب یہ ہدیہ تیرے کاموں میں استعمال کیا جائے میرے لیے باعث سے برکت بنے. مسیح کے نام میں